इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। सुभान अल्लाह। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते हैं, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना बने मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दो, तरला किया है ना, लजाजत से कहा है, तवज्जो दिलाई है, तो कहा था कि उस बेचारी की बात मान ली जाती। तो आगे से जो रद्द अमल आता है वो बड़ा गलत होता है। हम कहते हैं गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, और फिर उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ते हैं और इस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक देते हैं, रोड़े अटकाते हैं। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया, हमसाया दीवार का है या सरहद का, वाह, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया, उसको बामरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। अल्लाह अकबर। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए, फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाये ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए ना तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फितना ज़मीन में चला गया। लोग देगे चढ़ाते हैं। तज़किरा खातून का है दोस्त, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। अल्लाह। तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है, तो मेरे नबी फरमाते वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार दोस्त अच्छे अखलाक हैं, मीठे बोल हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम है। पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने मेरे महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, वाह, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिशरी गोल दियां। मैं लब के ले आवां कित्थों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते, आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्त जो अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या की, नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तसुब्बन्ना हदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी ज़िंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी।
معذرت سے کہوں گا بھائی ناراض بھی نہ ہوئیے گا، آج ہمارے بچے بولتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور جب گالی پہلی بار زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ غفلت کا نتیجہ ہے اور اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا، بلکہ ہم شعوری طور پہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ گالی دی تو رات جب افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو چھیڑا گیا، اس سے تقاضا کیا گیا جو گالی مجھے دی ذرا دادا ابو کو ذرا پاپا کو سناؤ۔ یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ بھائی ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، ہمیں چاہیے تھا گھر سے زندگی سے گالی نکالتے، لیکن جب ہم نے حوصلہ افزائی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آنے والے کل میں جب وہ بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈالے ہیں، اس بیچاری کا کیا قصور بھائی، وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے مان بیٹے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج ہوں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اور قطب الدین نے اس نام کے ساتھ شہرت کیسے پائی سنیے گا۔ والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی ہے، ماں تازہ کھانا بنا کے رکھتی ہے، بیٹا مصلی بچھا کے دامن پھیلا کے رب سے مانگتا ہے اور ساتھ والے کمرے میں جا کے کھانا کھاتا ہے، اور کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ مجھے تازہ کھانا دیتا، ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ اچھا یہ مشق کافی دیر جاری رہی، آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، دل ڈوبنے لگا، اللہ میں نے بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی جب میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا، بیدار ہوا تو میں نے پوچھ لیا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی یار، یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بیچتی بیٹا پڑھ، اور استاد کہتے ہیں نا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا 14 پارے سنا دیے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے، تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، اللہ میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ آپ سکھاؤ گے جو اس کے نتائج آئیں گے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے نور الدین زنگی کو؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں ان کا راستہ روکو۔ اٹھے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ میرے کریم آقا دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ تیسرے دن حضور پھر ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی، لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی انہیں وہاں سے نکالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلا دیا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بھری کائنات میں میرا انتخاب کیا۔ کہا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا، خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بھائی جان آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے، آپ گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔
آپ جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج ضرور آئیں گے. تو میرے نبی نے جابر بن سلیم کو پہلی نصیحت فرمائی گالی نہیں دینا. اور حضور فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. معذرت سے کہوں گا جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دو. ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اس کی پگڑی اور اس کا ہی جبہ پھاڑتے ہیں. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. بھائی پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دینا ہے بھائی اس کی عزت بھی تو کرو نا. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. تو فرمایا گالی نہیں دینا. دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. یار میرا کہنا ہے ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا یار اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو ہم بے نیازی سے گزر گئے اور دوسرا یہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ یار ادا اجر کیوں ہوئے گا. دوست اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. تیسری نصیحت، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے کتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، نظر انداز ہوا. کیوں؟ دینے کے لیے نذرانہ نہیں، یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. اور تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام اور وہ سیدھا اندر، اور آواز آئی کہ آپ پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا. اللہ بتائیے گا دوست جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور ایک اور جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرما دے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہو وہ بڑا ہوتا ہے. کیا انسان دولت سے بڑا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا. دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، یہ معیارات ہمارے ہیں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو، میں بھی دیہاتی ہوں. ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریا نہیں گاڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جی جملہ بولا جاتا ہے کہ انہوں اوقات اچ رکھ، اور دوسرے یہ لوگ جو اوقات والی بات کرتے ہیں نا، یہ لوگ سارا دن اس نشے میں ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے طبیعت میں بے نیازی ہونی چاہیے. وہ بے نیازی سے گزر جائے نا تو یہ گزرنا نہیں دیکھا جاتا، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کدا منڈا سی، یہ کدا منڈا سی، جس کا بھی تھا تم آگے بڑھ کے سلام کر لو. عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملی. بہت اچھا. ہاں عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جینا مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹھ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سگات بن گئی. عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملتی، آپ عزت دو گے تو پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ غریب بھائی ہو تو بھائی نہیں منہ لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. تیری جرت کیویں ہوئی؟ اوقات دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے رازق ہم ہیں، بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں.
بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. تو خیر بات یہ عرض کروں, غریب بھائی ہو تو منہ نہیں لگاتا. وہ غریب آدمی تھا, انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, دھوکا لگا, پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہو کے کہتا ہے مولانا مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں یار, صرف 2 میٹھے بول ہیں پتر, کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں. ایک جانب کیا دیکھا, ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے, قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے. میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی. ماں نے دوسرا نکاح کر لیا. ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگیں اور حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, اس کو کھانا دیا, اس کو لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے میں بھوکا تھا, کھانا ملا, میں ننگا تھا, لباس ملا, میں یتیم تھا, مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں, یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں, والد دنیا سے چلا گیا. ماں کے تن پہ جو قمیض تھی جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں آپ کو اجازت دو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, تیرا چچا قمیض نہیں دے گا. رشتوں کی قدریں سکھانے لگا, والد کا بھائی ہے, بہت سارے حق ہیں, اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا, لیکن رخصت دے دی, دستک دی جا کے. چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے, ان سے باتیں کرنے لگا. یار اس نے کیا کہا ہوگا, چلو کھیلنے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے غبارے پاپڑ نہیں بیچ رہا ہوتا. یار یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چچا آ گیا, اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا, کیا آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے دوست, اس نے عرب کی روایت نہیں بدلی. اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آبگینہ دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹے آپ کو کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے, چچا سے مار کھا گیا ہوں. کہا بیٹا گھبرا نہیں, وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا حرم میں جلوہ فراز ہے, جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گھر آیا, ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا, کہا تو سچ کہتی ہے, یہ معاشرہ بڑا بے رحم ہے, لیکن سنا ہے ماں اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جھڑکتی نے, جو مانگو عطا کرتے ہیں. کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی. ماں چونک سی گئی, کہتی نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے, ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں میرے بھائی, مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا, کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا. سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا دو آنے. تقاضا تھا یار, یتیمی کا داغ دکھاتا, اپنوں کے تلخ رویے بتاتا, اور پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا کہنا چاہیے تھا, نہیں کہا اس نے. آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا,
میں آپ سے قمیض لینے آیا ہوں, میری ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے دوست, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں, اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو, بلا امتیاز ملا کرو یار. یہ امیر ہے, یہ غریب, یہ کمی, یہ چودھری, یہ بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یقین جانو آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو, آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی پوری بستی مسکرا رہی ہے. اور ایک نصیحت جابر بن سلیم کو میرے نبی نے یہ بھی فرمایا, جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم لوگ تو قدم قدم پہ کرتے ہیں. بازار کی نکر پہ کھڑا تھا, شور سنائی دیا گیا. اس جمگٹھے میں بھی داخل ہوا, ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے. وجہ پوچھی, وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے. بعض لوگوں کی بری عادت, وہ قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ نے قرض لینا ہے, لیکن ایسے زاویوں میں سوال کرو یارو, اس کی عزت نفس کا تو خیال رکھو. تو خیر میں نے پوچھ لیا کتنے پیسے, کہتا ہے 150 روپیہ. کیا اوقات ہے 150 کی؟ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ مسجد میں ہم نے تڑپتا ماحول دیکھا, یہ بازار میں دیکھا, اور مسجد کی حالت دیکھ لے. انتہائی معذرت سے کہوں, نمازی لوگوں کے رویے دیکھ لیجئے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا یار, انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. یہ تو اللہ کا بھی وعدہ ہے, جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے, اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی, بھوک اور غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے نہیں کہتے, بہت بڑے جگیردار, بہت بڑے زمیندار تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں, اور ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا, اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے. لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملا. کتوں کی لڑائی پہ, کرکٹ میچ پہ ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو حظ ملا. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمت برستی ہے, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے, محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے, کبھی ملبے میں دب گئے. اور یار اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کہاں کتوں کی لڑائی پہ کیوں, ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت لٹانے کا شوق ہے تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ, مجبوروں پہ لٹاؤ. ہماری دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے تڑپتے سسکتے بچے ہمیں نظر کیوں نہ آئے؟ لیکن ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. ہمارے گجرانوالہ دھلا چونک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا, خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا یہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے, کچھ زخم لوگوں نے دیے تھے, کچھ زخم سینے پہ تھے. اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور آج چوری پہ آمادہ اس لیے ہو کہ روزانہ بے وفائی کا منہ لے کے جاتا تھا بچوں کے پاس. آج وعدہ کر کے آیا تھا کہ مزدوری ملے گی, میں آٹا لاؤں گا اور کھانا ملے گا, اور آج بھی لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری پہ آمادہ ہوا. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی, تو پھر محلے سے سخی بڑے نکلنا, جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب یہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے, بونے نظر آئے. آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے, مرنے کے بعد پھر رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے, گلی محلے والے بھی آ جاتے ہیں. اور رشتہ داروں میں یہ رواج ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں سب پیسے ڈالو اور کل 10واں 40ویں کی روٹی ان کی ہم بناتے ہیں. جب نوالے کو یہ لوگ ترس رہے تھے, یہ رشتہ دار کہاں تھے, یہ چچا کہاں تھا, یہ تایا کہاں تھا, یہ ماما کہاں تھا, یہ کہاں تھے گلی محلے کے لوگ؟
میرا جملہ لہجہ تلخ ہے لیکن قبول کیجئے گا، یہ روٹیاں جو ہم کل دسویں کی بناتے ہیں نا، مرنے کے بعد ان کے لیے یہ ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ آپ دیکھتے جب دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی تو جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے اس کی چارپائی کو کندھا دوں، اور آج مردے کو کندھا دینے آ گئے، یار کاش کے سہارا کو کندھا دیتے، کاش کے زندہ کو سہارا دیتے، آج مرنے کے بعد آگے۔ خیر کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی بیٹی جس نے کہا مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو، یار وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کر دے؟ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا ہے، میں نے مسجد کا ماحول عرض کرنا ہے، ایک بندہ گناہ چھوڑ کے، گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں، ماضی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لوگ جینے نہیں دیتے، وہ گناہ چھوڑ کے اس نے سچی توبہ کی ہے، اس کا گناہ لوہے محفوظ سے مٹا دیا گیا۔ وہ تو کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا۔ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ، راتیں بھول کے جب شراب خانوں میں گزارتے تھے، اور وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے۔ معذرت سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا لو سوچوئے کھا کے بلی اجنو چلی۔ تمہیں مسجد کا رستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہ اب کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ یہ ہے مسجد کا تڑپتا ماحول، اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ آپ سمجھتے بہت بڑی مسجد، چھوٹی سی مسجد ہے، ایک گھر میں 8 افراد ہے، سب پہ نماز فرض ہے۔ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اتنے ہوتے 10-20 لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی وہ آ گیا یار، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، لبوں پہ سونے محمد کے ترانے آئے ہیں، ہمیں جگہ دینی چاہیے تھی، ہم نے بھی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ بازار کا تڑپتا ماحول، مسجدوں میں سلگتا ماحول، اور آپ نے کبھی گھروں کا ماحول دیکھا ہے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ یار بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی؟ تو جو تماشا گھر میں لگتا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک نمائش والے، وہ بہت سارے ہیں، بیٹی والے بھی ہیں اور بیٹے والے بھی ہیں۔ بیٹی والوں نے رسم وخالہ کے نام پہ اپنے گھر کے صحن میں چارپائیاں بچھائی اور اس پر سارا سامان رکھ دیا، اور ایک خاتون نے جا کے پوری بستی میں پیغام دیا ہماری بیٹی کا جہیز دیکھو، اور دیکھنے کے لیے یتیم کی بیٹی بھی آئی، مزدور کی بیٹی بھی آئی۔ رات جب اس بچیوں نے جا کے ماں کو بتایا اور اس مزدور باپ کو بتایا کہ اس نے پہلے دن کپڑے جو پہنے وہ 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے، کہاں سے لا کے دے گا؟ وہ تو عید والے دن 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا۔ وہ تو یہ بھی بتاتی جو وہاں سونے کے کنگن بھی تھے، کہاں سے لا کے دے گا؟ جو اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا۔ بیٹے والے بھی کرتے ہیں نمائش، شادی کے موقع پر لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور ہوتے ہیں، اور وہاں چچا، تائے، مامے، پھوپھے، کزن سب پھینکتے پیسے، اور یہ سب نمائش ہے۔ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ پیچھے ایک بارات دیکھی جس میں بہت سارا پیسہ پھینکا گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ غریبوں کی مدد کر دیتے؟ اس نے کہا غریبوں نے تو لوٹے ہیں، اگر غریبوں نے ہی لوٹے ہیں تو یہ غریبوں کو دینے کا انداز ہے۔ لوگ بھلے لگے لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور چوتھے جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا، اور یہ تیسرے لوگ جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، نہیں جی سانو کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ہفتے بعد چینی کا کپ ٹوٹا تو تماشا لگا۔ مجھے ایک بیٹی نے کہا کہ مولوی صاحب میری ساس مجھے بہانے سے کہتی ہے میرے گلاس میں پانی دینا، میرے جو ہے نا وہ برتن میں مجھے کھانا دینا۔ اور ٹھیک ہے اس کے والد نے اس کو جہیز نہیں دیا یار، تو ہم ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ان لکڑیوں کے ساتھ شادی کی، ان برتنوں کے ساتھ شادی کی ہے۔ چینی کا کپ کیا اوقات ہے یار اس کی، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جب ماں نے دیتے نہیں ہو استعمال کر۔ اچھا کسی بات پہ بات بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں بلا دے پچھلے انو، پچھلے کیا وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں۔
बूढ़ी माँ चादर और बूढ़ा बाप पगड़ी रख दे, माफ कर दो जी। रौनक भरे लहजे हमने देखे, हम कहते ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। मेरे नबी फरमाते 3 बाप हैं तुम्हारे, एक जिसने तालीम दी, एक जिसने जन्म दिया, और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर बाप होता है यार। और फिर वो बेचारा जाके अपनी बेटी के आगे भी हाथ जोड़ दे, बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देखती है, अब्बा 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने को चारपाई नहीं मिलेगी, कभी तो घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, आज आप भी मरने की दावत दे रहे हो। समझा के जाते तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, अगर तू तलाक लेके आ गई तो तेरी उन 2 बहनों का रिश्ता कौन देखने का? मारे भी खाती है, दुख भी सहती है, कुछ जख्म मिले तो बहाना बना लेती है, सीढ़ियों से गिरी हो और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती हैं। और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं दोस्त जिनके यहां औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है? अल्लाह ही देता है ना भाई। और हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जानवरों से बदतर देखा है। हाँ, उनके नवाले भी गिने जाते हैं। मैं टोबा टेक्सिंग की जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा, बे औलाद था, मैंने दुआ की, तड़पा देने वाली बात सुना गया। वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, सब शादीशुदा और सब बे औलाद हैं। अल्लाह की मर्जी है दोस्त, वो ना दे, औलाद ना हो तो हम कहते पुत्र तू तलाक दे, तेरे वास्ते लड़कियां दी लैन ला देंगे। गुड्डी गुड्डे का खेल है, टिश्यू जिसे यूज किया और फेंक दिया। यार ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, अगर हो तो सिर्फ बेटियों तो फिर भी नहीं जीने देते। मेरी शादी हुई, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब मेरे यहाँ बेटी हुई। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा, देखिए अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ, मुझे वापस आके बता दीजिए 4थी बेटी हुई है, उसका रोना पड़ा है। और यार हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हो? वो बेटे दे, वो बेटियां दे, वो ना दे, उसकी मर्जी यार। और बहुत सारी बेटियों को मैंने तलाक ही इस वजह से हुई कि उनके यहां ज्यादा बेटियां क्यों हुई। बहुत सारी बेटियों को तलाक इसके लिए हुई, उनके यहां औलाद क्यों नहीं हो रही। और ऐसी औरतें, ये 2 तरह की मैंने अर्ज की ना, इनका ससुराल में जो सलूक होता है, हर दूसरे दिन कटहरे में खड़ा किया था, और जिसका जी चाहता है जिस तरह का चाहे उसको रुसवा कर ले। एक घर का फैसला, मुझे भी बुलाया गया, बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने कहा जी जान दो जी, ये भी तो बेटी है। वो देहातों में कहते हैं ना, आटा गूंदनी थी हिलने क्यों हुए। मैंने कहा जान दो जी। मेरी ये बात बर्दाश्त न, उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतार के उसके भाई के मुंह पे मारा। आवाज थी जुत्ती पूरी आई ना आई तो ला के सड़ चढ़ी। कोई मर्द बात करता तो बहस बनती थी, इस औरत से मैं क्या बात करूं, ये तो खुद भी औरत है, ये भी तो किसी की बेटी, इसके यहां भी तो बेटियां हैं। और मेरे नबी तो औरत को इज्जत देते हैं यार। हम आयशा पानी नोश फरमा रही, हुजूर फरमाते इसमें बचा लेना कुछ, उन्होंने बचा लिया। फरमाया अब ये बताएं कि आपने कहां होंठ रखे। अर्ज की हुजूर यहां रखे मेरे मोहम्मद, वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत दे, हम पांव का जूता कहें। हकीम लुकमान से किसी ने सवाल किया, आपने लोगों का इलाज किया, शिफा कैसे मिली? कहा 2 पुड़ियां थी। कहा वो कौन कौन सी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। लोगों को फर्क बड़ी जल्दी पड़ता है। किसी ने कहा कि फर्क ना पड़े तो कहा मिकदार बढ़ा दो। यार अच्छे बाहर होते, घर में क्यों नहीं अच्छे होते? दरगुजर का पहलू गालिब क्यों नहीं होता यार? मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा का बयान बड़ा दिल को लगा, इसी पे गुफ्तगू को समेट लेते हैं। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां जो मुझे मुतासर कर गई। शोहर में 6 खूबियां हो तो घर जन्नत का माहौल देता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो खूबियां हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नहीं है तो फिर उसकी मश्क जरूर कीजिएगा। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत, घर आते तो मुस्कुराते आते हैं। दूसरी अच्छी आदत कहती है घर से जाते तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। हम बाहर अच्छे, हाँ हमने कारोबार किया, हम कारोबारी उसूल सारे जानते। किसी को खाना, किसी को पानी, किसी का सामान उठा के उसकी गाड़ी तक छोड़ने गए। और जो सुबह से शाम तक हमारे वालिदैन, हमारे जो है ना वो बहन भाइयों की खिदमत में लगी है यार, हमारे बच्चों की नौकरी कर रही है, तो उसके लिए अखलाक कोई नहीं यार। और तीसरी अच्छी आदत आप फरमाती ये खर्च देने में बुखल नहीं करते। देखो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना बड़ा बेतकल्लफ होता है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती, और शोहर ने अपनी हैसियत के मुताबिक देना होता है जो उसकी हैसियत है। लेकिन नाराज़ ना होइए कि मुझे इस बात से इख्तलाफ है। बाज़ का हम फर्मा बरदारी पे बहुत आगे चले जाते हैं और हम समझते हैं कि ये भी ड्यूटी किसी और के कंधों पे रखो। औरतें घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ती हैं यार, खर्चे बंद कर देती हैं। ये शोहर का हक था, जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक उसने देना है। और चौथी अच्छी आदत आप फरमा दी, कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. کہا آپ تو شرمندہ کر رہی ہو. کہا رونا آپ کی بات میں نہیں, آپ کے مرید پہ آیا ہے. 30 سال ہو گئے اس کے نکاح میں, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. یار انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, علیہ خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اچھا ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ ہے, اور تیور دیکھنے والے تو پہلے تو گھور کے دیکھیں گے, پھر گالی دیں گے, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے ماریں گے, اور آواز کیا تو تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا, معذرت سے ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. چھٹی اچھی عادت, اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالفتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. طلاق کے مسائل پوچھنے نہیں آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 6 مہینے لو آئی عقل ٹکانے آئے, اور یہ 6 ماہ کو ہماری بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے. اور دوسرا بعض لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں بعض دوستوں کو نا, وہ کہتے ہیں میں نے 6 ماہ لگوائے تھے, الحمدللہ ہون بڑا سکون ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. وہ میں نے جو آغاز میں کہا, وہ 2 بہنیں گھر میں بیٹھی, وہ ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو بھائی جان اپنے رویوں میں اعتدال ہمیں پیدا کرنا ہوگا, کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے, جماعت کا ٹائم تھا, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب وہ وضو خانے جانے لگے, اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. ابھی اٹھنے ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے, آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. آئیے بھائی, میں اور آپ اچھے اخلاق اپنائیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. میں شکر گزار ہوں.